अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम रिजवान अनवर है और मैं एजुकेशन की फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरे साथ यहाँ मिस समर उमैर भी मौजूद हैं और इदारा इंजार में Q&A यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स डिपार्टमेंट से हमारा ताल्लुक़ है और इसी हैसियत से हम आप सबका खुशामदीद भी कहते हैं। हमें जो सवालात लोगों की तरफ से मौसूल होते हैं वो हफ्ते में हम 2 मरतबा उन सवालात को सर अबू याहिया के साथ डिस्कस करते हैं और सर अबू याहिया और इंजार की Q&A टीम उन सवालात के जवाबात देते हैं। आज से हम सवाल जवाब के सिलसिले को अफादा आम के लिए यूट्यूब पर भी मुंतकिल कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पर हम सर अबू याहिया से मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे और उनके बारे में पैदा होने वाले सवालात के जवाबात भी लेंगे। आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है शादी और उससे मुताल्लिक मामलात। इस मौजू पर हम सर अबू याहिया से बुनियादी बहस भी करेंगे और इससे मुताल्लिक अहम सवालात के जवाबात भी मालूम करेंगे। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और मैं समर साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो सवालात का आगाज करें। जी, मेरा सवाल ये था कि ये जो Q&A का डिपार्टमेंट है और आप जो सवालात एंटरटेन कर रहे हैं, तो इसको कितना अरसा हो गया है और इसकी नौइयत क्या है जो सवालात आपको मौसूल होते हैं? देखिए, Q&A के डिपार्टमेंट को तो चंद बरस ही हुए हैं जिसमें हम सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो ज़ाती तौर पर मेरा मामला ये है कि आज से कमोबेश 30 बरस कबल मैंने पब्लिक में खड़े होकर दर्स व तदरीस का काम शुरू किया था। मैं उस ज़माने में ख़ुद एक तालिब इल्म था, लेकिन जिस वक्त आप लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं और दीन पढ़ाना, समझाना और बयान करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास लोगों के सवालात आने शुरू हो जाते हैं। मुझे इस पस मंज़र में ये सहूलत हासिल थी कि मैं उसी ज़माने में दीन का एक बाकायदा तालिब इल्म भी था, बाकायदा दीन सीख भी रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि मेरा ज़ाती मुताला भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ वसी था और इसके साथ जो मेरा पस मंज़र था वो बहुत मजहबी था। यानी बचपन ही से मैं अहले इल्म की सोहबतें थीं जिनसे फैज़ हासिल करता था, तो इस बिना पर मैं इस काबिल था कि लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। चुनांचे तकरीबन 30 बरस हो गए हैं जिस अरसे में मैं सवालों के जवाब दे रहा हूं। इसमें जो दूसरी बात आपने पूछी कि किस नौइयत के सवालात मुझे मिलते रहे हैं, मुतअद्दिद किस्म के सवालात, यानी दीन से मुताल्लिक़ कमोबेश हर मसला, दीन की हर फील्ड है, चाहे वो इल्म तफसीर हो, चाहे हदीस हो, चाहे फ़िक़्ह हो, चाहे उमूमी नौइयत के फ़लसफ़ा दीन के, तसव्वुर दीन के सवालात हों, उसूली सवालात भी होते हैं, अप्लाइड नौइयत के सवालात भी होते हैं, मज़हब के अलावा जो समाजी पहलू हैं इन हवालों से भी सवाल होते हैं। लेकिन मैं एक उमूमी तासुर अपना ज़रूर यहाँ पर बयान करूँगा और जिस पे अब मैं बहुत लोगों को तवज्जो दिलाता हूँ कि देखिए, लोग मुझसे अक्सर वो सवालात करते हैं जिनके मुतालिक मैं उनसे अर्ज़ करता हूँ कि जो कुछ आप मुझसे पूछ रहे हैं अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेंगे। यानी इस चीज़ की बड़ी अहमियत होती है कि आप वो इल्म हासिल करें जो रेलिवेंट हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ, या अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो नफ़ा बख्श ना हो, जिससे फ़ायदा ना हो। तो इसका एक पहलू तो ये है कि इंसान अपने इल्म के ऊपर अमल करता हो। जब वो अपने इल्म पर अमल नहीं करेगा तो फिर उसका ये इल्म उसके लिए नफ़ा बख्श नहीं रहेगा। और इसका एक दूसरा पहलू ये होता है कि इंसान वो इल्म हासिल करे जो उसके लिए वैसे ही नफ़ा बख्श ना हो और गैर मुताल्लिक़ चीज़ों में वो उलझा रहे, गैर मुताल्लिक़ सवालात करता रहे। तो मेरे ख़्याल में हर मुसलमान को इस बात को समझना चाहिए कि जो नफ़ा बख्श इल्म होता है ये क्या होता है। सवालात उसके हवाले से होने चाहिए। ये बुनियादी तौर पर 3 ही चीज़ें हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे। एक ईमानियात हैं, उसके हवाले से कुछ मुतालबात हैं, दूसरे अखलाकियात हैं और तीसरी चीज़ वो शरीयत जिसका ताल्लुक़ एक फ़र्द से है। तो ये वो 3 चीज़ें हैं जिसको हमने कोशिश की है कि बाकायदा पढ़ा दें, कोर्सेज़ की शक्ल में इसे हमने मरतब किया है और लोगों को हम पढ़ाते हैं। लोगों को फोकस इस पे करना चाहिए कि वो ये फ़र्ज़ इल्म हासिल करें, इसलिए कि इन चीज़ों का जब इल्म होगा तो फिर लोग अपने अमल को बेहतर करेंगे और क़यामत के दिन यही वो चीज़ें जो अल्लाह ताला पूछेंगे। इसके ज़ेल में ज़मन में कोई सवालात हैं वो ज़रूर करें, लेकिन इससे हट के महज एक मशगले के तौर पर सवालात करते रहना, गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझे रहना, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इशू है
اور میں ہمیشہ ایک اور بات بھی لوگوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں لوگوں کو اس طرف کہ دیکھیے جو ایشوز ہیں اصل ان پر آپ فوکس کریں، نان ایشوز سے اپنے آپ کو ہٹائیں. یعنی قومی طور پر بھی ہم یہی کام کرتے ہیں کہ نان ایشوز کو ہم نے ایشوز بنا رکھا ہے. مذہب میں بھی جو اصل ایشوز ہیں، جو اصل معاملات ہیں، ان کو ہم فوکس نہیں کرتے بلکہ ساری توجہ نان ایشوز کی طرف رکھتے ہیں. تو آج چونکہ پروگرام کا آغاز ہے اور یوٹیوب کے ذریعے سے مزید لوگوں تک یہ جائے گا، اور آپ لوگ چونکہ اس ٹیم کا حصہ ہیں جو برسوں سے میرے ساتھ ہیں اور آپ میرا مزاج جانتے ہیں کہ ہم نے بہت سوالوں کے جواب مل کے دیے ہیں. ان کی تعداد اس ڈپارٹمنٹ میں ہزاروں میں ہے، لیکن ہم انہیں پبلش نہیں کرتے، ہم ویب سائٹ پہ بھی نہیں ڈالتے، ہم رسالے میں بھی نہیں ڈالتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انکریج نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو کہ وہ سوالات کریں، اس لیے کہ زیادہ تر سوالات غیر متعلق ہوتے ہیں. اس کے بجائے میری یہ خواہش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھیں گے وہ آپ کو میں پڑھا دوں. تو میری تمام سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ فوکس اس پہ کریں ہمیشہ. جو اللہ پوچھیں گے وہ آپ اہل علم سے پوچھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ تو یہ کہ اس دین کے علم کو آپ باقاعدہ سیکھیں اور اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کریں. غیر متعلق چیزیں بھی آتی ہیں تو ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن یہ رویہ بہتر نہیں. تو یہ اس حوالے سے کچھ اصولی گزارشات تھیں جو آپ کے سوال کے جواب میں نے یہاں پر بیان کی. یعنی سر آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان، اخلاق اور شریعت، اسی کے اوپر ایک کامن مین کو فوکس کرنا چاہیے، اور اپارٹ فرام دیٹ وہ نان ایشوز میں آ جاتی چیزیں. جی اصل ایشوز یہی ہیں، کیونکہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے پوچھیں گے سب سے زیادہ اہمیت تو اس کی ہونی چاہیے نا، فکر اس کی ہونی چاہیے، پریشانی اس کے لیے ہونی چاہیے. جو انہوں نے پوچھنا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں علم حاصل کر کے ہم کیا کریں گے؟ یعنی یہ کچھ دنیا کی چیز ہے، کاروبار کی چیز ہے، تعلیم کی چیز ہے، ظاہر کہ اس طرح تو نہیں ہے. یہ سارا جو معاملہ ہے دین کا یہ ہے ہی اس لیے کہ آخرت میں سرخرو ہو سکیں. تو آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے تو یہی تین چیزیں ہیں، ایمان ہے، اخلاق ہے جسے اعمال صالح کہتے ہیں، اور شریعت. اور شریعت میں سے بھی میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ وہ شریعت کے احکام جس کا تعلق ہے کام فرض سے. ورنہ شریعت کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن جو مجھ سے ریلیٹڈ ہے اس کے بارے میں مجھے فوکس ہونا چاہیے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اب ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. سر آپ یہ فرمائیے گا کہ اسلام میں پسند کی شادی کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے پسند کی شادی تو بڑی فطری سی چیز ہے. یعنی اسلام اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، تب بھی کامن سینس یہی تھا کہ شادی پسند سے ہونی چاہیے. تاہم ایسا نہیں کہ اس حوالے سے اسلام نے کچھ نہ کہا ہو. سورہ نساء میں جس مقام کے اوپر جنگ احد کے بعد مسلمان گھرانوں میں بڑی تعداد میں بیوائیں جب آ گئی تھیں، کیونکہ 70 کے قریب لوگ چھوٹی سی بستی میں شہید ہوئے تھے، تو وہاں پر جو بات کہی گئی تھی کہ یہ جو عورتیں تمہیں ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، جو تمہارے لیے موضوع، دونوں ہی ترجمے ہیں، تو ان سے تم نکاح کر لو. تو ظاہر ہے کہ پسند تو شامل ہوگی، موضوع بھی ہو گئی گزشتہ انسان کے لیے. اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو ایک پس منظر میں بیان کیا تو وہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب باہمی طور پہ وہ لوگ رضامند ہوں، یعنی شوہر اور بیوی، مرد اور عورت جب باہمی طور پہ رضامند ہوں، جب چیزیں ان کی طے ہو چکی ہوں باہمی رضامندی سے، تو یہ رضامندی ہو، پسند ہو، ایک دوسرے کے لیے موضوع ہو، یہ ساری چیزیں شادی میں دیکھنی چاہیے. یہ بڑی فطری سی چیز ہے. لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ یہ جو پسند کی شادی ہے یہ لو افیئر نہیں ہوتی. یعنی اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ایک خاص لو افیئر کی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، یہ وہ نہیں ہے. اس کے متعلق تو میں کئی دفعہ لکھ بھی چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں کہ وہ لو افیئر اصل میں لسٹ افیئر ہوتا ہے. یعنی مرد و زن کے درمیان ایک فطری کشش ہے، اور جب قریب آتے ہیں تو وہ کشش پیدا ہو جاتی ہے. اس پہ اصل میں پسند ناپسند کو نہیں سمجھنا چاہیے، موضوع ہونا اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور یہ بات بھی میں دیکھیں عرض کروں کہ سکسیسفل شادی کے اندر اصل میں پسند سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اس لیے کہ دیکھیے یہ جو میاں بیوی کا معاملہ ہے نا، یہ اصل میں دو انسان ہیں، اور انسان کا جو مزاج ہے وہ موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے. موسم کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ جب بدلتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. جب سردی ہوتی ہے تو ہم لوگ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں، جب گرمی ہوتی ہے تو ہم لوگ پنکھے کھول لیتے ہیں، باہر کے موسم کو ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ فطرت کا اصول یہ ہے کہ ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے.
تو جو کچھ ہم یہاں پر کرتے ہیں موسم کے معاملے میں کرتے ہیں وہ میاں بیوی کے معاملے میں بھی اس تعلق میں بھی سکسیس کا راز ہے کہ ایک دوسرے کے مزاج کو اکوموڈیٹ کرنا، ایک دوسرے کا لحاظ کرنا، پسند ناپسند کی رعایت کرنا، ایڈجسٹمنٹ کرنا. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب شادی کے لیے زیادہ زور دینا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس میں آدمی یہ بھی دیکھے گا کہ ایک دوسرے کو لوگ پسند بھی کرتے ہوں، ایک دوسرے کی شکل بھی پسند ہو، ایک دوسرے کا قد و قامت بھی پسند ہو، ایک دوسرے کا پس منظر بھی سوٹ کرتا ہو. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. لیکن دنیا میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ لازماً ہر اعتبار سے پرفیکٹ ثابت ہوں. تو مسائل ہوتے ہیں، اس کا حل ایڈجسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے والدین اس کی شادی اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہوں جبکہ اس کی اپنی پسند اس میں شامل نہ ہو، تو کیا اس صورت میں بھی والدین کی اطاعت لازمی ہوگی؟ دیکھیے، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، شادی کا معاملہ، یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، یہ اتنا سمپل نہیں ہے. یعنی ایک طرف یہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہے، یہ ایک قانونی معاملہ ہے جو ایک مرد اور عورت کے بیچ میں طے پا رہا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ بھی ہے، یعنی ایک سماجی معاملہ بھی ہے جو دو خاندانوں کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے. انسان اس دنیا میں تنہا نہیں جیتا، انسان اس دنیا کے اندر تنہا نہیں آتا. انسان ایک خاندان میں جنم لیتا ہے، ایک خاندان ہی اس کی پرورش کرتا ہے. اس خاندان کے والدین کے بڑے احسان ہوتے ہیں. ہماری پوری ہستی اصل میں انہی کے اوپر انحصار کرتی ہے، اور وہ ہماری شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں، ہمیں پالتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں، زندگی کی ہر چیز ہمیں فراہم کرتے ہیں، اور وہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں. تو یہ پورا پس منظر اگر ذہن میں رہے تو اصولی بات تو یہ ہے کہ جس وقت کوئی نیا خاندان وجود میں آ رہا ہو تو پھر والدین بھی اس میں پوری طرح دل و جان سے شریک ہوں، لڑکا اور لڑکی بھی راضی ہوں، اور تبھی کہیں جا کے ایک بہترین سمجھیے کہ شادی یا نکاح جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں مل کے ایک اچھی زندگی گزاریں گے، تبھی یہ وجود میں آئے گا. لیکن جو سینیریو آپ بیان کر رہی ہیں کہ لڑکی یا لڑکا راضی نہیں ہے اور والدین کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس میں پھر ڈسکس کرنا چاہیے. اس بچے یا بچی کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو وجہ بتائیں، کمیونیکیٹ کرے، انہیں بتائے کہ یہ وجہ ہے جس کی بنا پر میں شادی اس وقت نہیں کرنا چاہ رہا یا اس جگہ نہیں کرنا چاہ رہا. تو کمیونیکیشن کسی بھی مسئلے کا بہت اچھا حل ہوتا ہے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ بہرحال والدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی بچوں کے اوپر اپنا فیصلہ ٹھوسیں. اچھا، تو اس کا مطلب پھر کیا یہ ہوگا کہ کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے والدین یا سرپرست کی رضامندی کے بغیر شادی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک فقہی بحث بھی ہے ہماری، میں اس کو بھی چاہوں گا کہ آپ نے اچھا سوال کر لیا، اس کو واضح کروں. ایک دیکھیے، اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو سماج ہے یہ عرف کے اوپر چلتا ہے، اور یہ عرف جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. یہ جو ایگریکلچرل ایج تھی، یہ جو قبائلی سماج تھا، وہاں پر ہمارے فقہ میں بحث بڑی رہی ہے، اور اس میں جمہور جو ہمارے ائمہ ہیں ان کی رائے الگ ہے، احناف کی رائے الگ ہے. جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ولی کی رضامندی، یعنی جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، باپ ہے، ان کی رضامندی لازمی ہے، اور وہ حق رکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی وہ کریں، اپنی مرضی سے کریں. احناف اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پریکٹیکل جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہی فریڈم دیتے ہیں، خاتون کو یہ فریڈم دیتے ہیں خاص طور پہ کہ نہیں، اس کی پسند کا خیال رکھا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کی رضامندی ہونی چاہیے، اور یہ اس کا حق ہے، کیونکہ یہ لیگل کانٹریکٹ ہے، اور دراصل یہ مرد عورت کے بیچ میں ہی ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ پریکٹیکل اسپیکٹ ہے، اور میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بیک لیگل ایک کانٹریکٹ بھی ہے، سوشل کانٹریکٹ بھی ہے. تو اس میں ہونا تو یہی چاہیے کہ سب لوگ آن بورڈ ہوں، سب لوگ ہی اس کے اندر پوری طرح آن بورڈ ہوں. لیکن کسی موقع پہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا، کمیونیکیشن کے ذریعے سے اس کو سالو ہونا چاہیے. اور اگر فرض کرنا یہ کوئی شکل نہیں نکل رہی، کوئی صورت نہیں ہے، تو پھر آخر میں فیصلہ جو نافذ ہوگا لڑکے یا لڑکی کا ہی ہوگا، اس لیے کہ یہ لیگل کانٹریکٹ اصل میں انہی دونوں کے بیچ میں ہے. لیکن میں بار بار اس پہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اس میں خاندان کو ہمیشہ شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ خاندان کا آغاز کرنا، اس کو چلانا ہی کوئی آسان کام نہیں ہوتا. بڑی اس کے اندر مراحل آتے ہیں، بڑی اونچ نیچ آتی ہے، مزاجوں میں اختلاف ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر خاندانی ہوتے ہیں جو بیچ میں آتے ہیں، وہ معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں.
تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام جو فریق ہیں وہ پوری طرح آن بورڈ ہوں. ٹھیک ہے، مطلب اگر اس سے یہ سمجھا جائے کہ کورٹ میرجز جو ہوتی ہیں تو قانوناً تو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن آپ کا کہنا یہ کہ آئیڈیل نہیں ہے. جی مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پھر خاندان تو گویا کہ شامل نہیں ہوئے نا. یعنی اس کا مطلب تو یہ کہ آپ دونوں نے خاندان کو چھوڑ دیا ہے، اور خاندان کو چھوڑ کر آپ نئی زندگی کا آغاز کریں گے تو وہ حرام تو نہیں ہوگا، وہ ناجائز بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ پھر اصل شادی تو جائز ناجائز سے ذرا آگے کی بحث ہوتی ہے نا. یہ تو ایک لیگل مسئلہ ہے. شادی کو کامیاب بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ خاندان کیا ہے، یعنی شادی کے اس پروسیس کے نتیجے میں خاندان کا جو ادارہ وجود میں آ رہا ہے، وہاں پر اصل میں نئے انسان آئیں گے، معصوم بچے ہوں گے. انہیں ماں اور باپ دونوں کا پوری طریقے سے ساتھ چاہیے، سپورٹ چاہیے، تحفظ چاہیے. اور ایسے میں ضروری ہے کہ دونوں پوری طرح ساتھ کھڑے ہوئے ہوں. اور پھر ظاہر ہے کہ بچے پالنا کوئی آسان تو نہیں ہے، پیچھے سے خاندانوں کی بھی اگر سپورٹ ہوتی ہے تو صورتحال بہت بہتر ہوتی ہے. اور انسان، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے. وہ خاندانوں میں رہتے ہیں، قبیلوں میں رہتے ہیں، معاشروں میں رہتے ہیں، تو پوری طرح انہیں ساتھ ہونا چاہیے. لیکن اگر آخری لیگل آپ بات پوچھیں گی تو لیگل اسٹیٹس یہی ہے. قرآن مجید بھی اس کو بیان کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پہلوؤں سے توجہ دلائی ہے. گرچہ ایک دوسری رائے بھی میں عرض کر چکا ہوں پائی جاتی ہے، ایک دوسری انٹرپریٹیشن بھی ہے، لیکن یہ شادی کا معاملہ چونکہ عرف کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عرف پیدا ہو گیا ہے، یعنی پچھلا جو عرف تھا وہ قبائلی دور کا عرف تھا، وہ ایگریکلچرل ایج کا عرف تھا. یہ انفارمیشن ایج کا عرف ہے. اس میں لڑکیاں بھی جاب کرتی ہیں، لڑکے بھی جاب کرتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ ہونا اور سکسیسفل ہونا نسبتاً آسان ہے. تو اب پرانے عرف کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور میرے نزدیک قانونی اسٹیٹس آج بھی یہی ہے کہ لڑکے لڑکی اگر اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں تو بہرحال نکاح کا انعقاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس زمین میں ایک اور چیز بھی لائک ہمارے یہاں ایک فینومینا پایا جاتا ہے کہ ڈیلے نہ کی جائے میرجز. تو اب لڑکا لڑکی شادی کے پروپوزلز آ رہے ہیں، مواقع موجود ہیں، تو لیکن وہ شادی ڈیلے کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں. تو کیا اس طرح سے ڈیلے کرنا جائز ہے شادی؟ دیکھیے، شادی جب کوئی انسان کرتا ہے تو ساری چیزیں دیکھتا ہے. یعنی وہی دیکھتا ہے کہ یہ رشتہ میرے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے، میں اس وقت شادی کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں. اور خاص طور پر اس وقت شادی ایک بہت مشکل مرحلہ ہو گیا ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جلد سے جلد شادی کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک فطری رویہ ہے، ایک فطری اپروچ ہے. اگر اسے آپ ڈیلے کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو انسانوں کی ارج ہے، جو ضرورت ہے، وہ تو ختم نہیں ہوگی، وہ پھر بگاڑ اور انحراف کے راستے تلاش کرے گی. تو جہاں تک ممکن ہو سکے، جیسے ہی اسباب اکٹھے ہو جائیں، جیسے ہی مناسب اور موزوں رشتہ مل جائے، شادی کر لینی چاہیے. لیکن ریزن اگر یہ ہے جو آپ فرما رہی ہیں کہ پسند کہیں اور کرتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، والدین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال ہے، یہ مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کرنا وہ چیز ہوتی ہے جس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں. تو گفتگو کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس طرح کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا، اب آج کل کے نوجوانوں کا ایک بڑا کامن سوال ہے، وہ یہ کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، کیا شادی کی نیت رکھتے ہوئے وہ فون پر بات کر سکتے؟ نیت دیکھیں کبھی بھی بدل سکتی ہے. اس طرح کے معاملات میں نیت پہ کوئی بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. پسند ناپسند، میں نے جیسے کہ عرض کیا، یہ زیادہ تر لسٹ افیئر ہوتا ہے جسے لوگ لو افیئر سمجھتے ہیں، اور یہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک اصولی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو ذرا دیکھ لینا چاہیے. اس میں باہمی ملاقاتوں کے اگر کوئی سلسلہ ہو، فون کے اوپر باتیں ہوں، تنہائی کے اندر اگر بیٹھنا ہو، اس میں بعض ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. وہ اخلاقی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، وہ دونوں اگر سنجیدہ ہیں، چلیے کوئی اخلاقی چیز انہوں نے ایسی غیر اخلاقی کوئی رویہ اختیار نہیں کیا، لیکن بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے اپنے بارے میں مبالغہ کر جاتے ہیں، وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہوتے ہی نہیں ہیں. اب اچھا، اس کے بعد شادی ہو گئی تو پھر ایک دوسرے سے شکایت ہوگی کہ نہیں، تم تو یہ کہتے تھے، تم تو یہ کہتی تھی، تم اپنے آپ کو فلاں طرح پوسٹ کرتے تھے، پہلے تمہارے جذبات ایسے تھے، اب تمہارے جذبات ایسے ہو گئے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ناجائز ہے، آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دائرہ ہی ہونا چاہیے، ایک حد ہی ہونی چاہیے، اور ان حدود کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اصل میں دین کی حرمتیں پتہ ہونی چاہیے.
دین اصل میں یہ بتاتا ہے کہ زنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے اور اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، ولا تقربوا الزنا. تو ہمیں تو حکم یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ زنا سے بچیں بلکہ اس کے قریب بھی نہ جائیں. چنانچہ اگر کوئی اس طرح کی شکل بن رہی ہے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایشوز میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ بات یہیں سے شروع ہوتی ہے، گفتگو سے شروع ہوتی ہے اور پھر بہت دور تک جاتی ہے. تو اس سارے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر مرد و زن کا باہمی اختلاط کا کوئی معاملہ ہے تو اس کے پھر کچھ حدود ہیں جو دین نے خود متعین کرنی ہے، کچھ آداب ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن کی پابندی کرنی چاہیے. اس میں غصہ بصر ہے، اس میں حفظ فروج ہے. تو ان سب چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. خواتین کو حکم ہے کہ وہ اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں. تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے اپنے سن کے کشش کو بھی وہ اس کی بھی ڈھانپنے کا اہتمام کریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ وہ حدود ہیں جن کی ہمیں پابندی کرنا چاہیے. ان کا اہتمام کر کے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن چیزیں آگے بھی جا سکتی ہیں. تو یہ بہت محتاط رہنے والا معاملہ ہوتا ہے اور ہمیں دین کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے اور یہ بات سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. تو ہمیں ہر لمحے الرٹ رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے. جس وقت ہم خدا خوفی میں جئیں گے، محتاط رہیں گے، تو پھر ہم حدود کو پامال نہیں کریں گے اور یہی اصل مقصود ہے. یعنی اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو ایک ہدایت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تنہائی کے اندر کمیونیکیشن نہیں ہونی چاہیے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیے جی، میرے کہنے سے حضور نے تو بالکل سراخوں کو جو فرمایا بالکل درست فرمایا ہے. تو اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں مزید میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ نوجوان ہم جانتے ہیں کہ بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اس میں وہ بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے کہنے سے کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا، نہ کچھ ہوگا. میں ایک آخری حد بتا دیتا ہوں کہ جس کو، اور جو قرآن مجید نے بھی بیان کی، ایک تو یہ کہ آپ غصے بصر سے کام لیں. یعنی غصے بصر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو آپ جو ہے آوارہ نہ چھوڑیں. اور دوسرا یہ کہ حفظ فروج ایک بڑی جامع ہدایت ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ زنا و بدکاری کا ارتکاب نہ کریں. اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کا جو لباس ہے وہ باقرینہ ہو، وہ شائستہ ہو، وہ اس میں کوئی ایکسپوز کرنے کا اپنے آپ کو ریانی کا ایلیمنٹ نہ ہو. اور اس میں پھر یہ بھی چیز ہے کہ آدمی قلب و نظر کی آوارگی میں بھی مبتلا نہ ہو. تو ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں جو آخری بات ہے کہ کبھی ایسا موقع آ جائے تو پھر جسمانی لمس سے پھر حتی الامکان بلکہ مکمل طور پر گریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر دونوں فریقین میں سے مطلب ایک لڑکے کے گھر والے اگر راضی نہیں ہو رہے تو لڑکا کیا کرے؟ دیکھیے، بات ہی کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اختلاف اصولاً نہیں ہونا چاہیے. یعنی شادی کا معاملہ ایسا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کہ اس میں سب لوگوں کو، تمام جو فریق ہیں ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر ایک نزاع پیدا ہو گیا، ایک اختلاف پیدا ہو گیا. اس میں پھر دلیل دینی چاہیے، قائل کرنا چاہیے، کنوینس کرنا چاہیے. دیکھیے، اب وہ زمانہ نہیں رہا. وہ پچھلی نسل تک ہی وہ غالباً آخری صورتحال تھی جب ظالم سماج بیچ میں حال ہو جایا کرتا تھا. اب ظالم سماج کا دور بڑی حد تک گزر گیا ہے. اب تو لوگ برادریوں سے باہر بھی جا رہے ہیں. اب لوگ جو اپنی ذات ہے اس سے باہر بھی جا رہے ہیں. اسٹیٹس کو بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں دیکھ رہے. تو اگر بات کی جائے گی تو میرے نزدیک اس مسئلے کا حل نکلے گا. بات کرنا چاہیے اور بات کرنے کے نتیجے میں والدین کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے. اگر وہ کنوینس ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہترین شکل ہے. اچھا، اب آخر میں اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ لڑکے کو والدین پسند کرتے ہیں بالعموم، اور بغیر کسی بات چیت کے، یعنی لڑکا اور لڑکی کی بغیر کسی بات چیت کے جب شادی ہو جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکا یا تو ذہنی طور پر بیمار ہے یا کچھ بھی ایسے اسی طرح کے کوئی ایشوز سامنے آتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ساری زندگی رونا پڑتا ہے لڑکی کو، ایسی صورت میں کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جانے اور انہیں تھوڑا وقت دیا جائے اور پھر شادی کا فیصلہ کیا جائے؟ اگر ایسی کوئی اجازت نہیں ہے تو پھر کیا اسلام میں کیا طریقہ ہے شادی کا، یعنی رشتہ دیکھنے سے لے کر نکاح تک کا پھر کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سوال کا ایک جستجو ہے جس کا میں بہت تفصیل سے جواب دے چکا ہوں فون پہ آپ نے جو پوچھا تھا اس کے ذیل کے اندر. اس میں مزید کچھ اہم چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. دیکھیے، ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو اس میں ایک دو بڑی اچھی چیزیں ہیں. یعنی یہ جو سوال کا آخر جو ہے نا، اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے شروع سے لے کر آخر تک، ہر جگہ اسلام کو رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان کا جو عرف ہے، انسان کی جو روایات ہیں،
وہ بھی بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو صرف وہیں پہ مداخلت کرتے ہیں جہاں پر انسانی عقل کوئی حل نہ نکال سکے. تو یہ اب اسی کی مثال لے لیجیے کہ لڑکے کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہے تو دیکھیے ہماری عام طور پہ دستور یہ ہے کہ لڑکے کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. یعنی شادی کرنے والے والدین ہی ہیں نا, والدین اپنی اولاد کے دشمن تو نہیں ہوتے. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچی کو کہیں بیانے جا رہے ہیں تو انویسٹیگیٹ کریں. اور دوسرے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی شخص آئے اور اپنی بچی کے رشتے کے حوالے سے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہے تو کوئی چیز نہ چھپائیں. اور اگر کوئی بات بری بھی ہے کسی شخص کے اندر تو اس معاملے میں ہمارے فقہ بھی کہتے ہیں, بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ غیبت وغیرہ کا خیال بھی نہیں کرنا چاہیے. جو برائی اس کے اندر ہے بیان کر دیں, بیان کر دیں. یہ کوئی غیبت نہیں ہے, بلکہ یہ ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ جو پوچھا گیا ہے آپ بالکل صحیح بات بتائیں. تو انویسٹیگیشن پراپر ہونی چاہیے. اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے ہمارے سماج کے اندر کہ ہمارے عام طور پر ڈائریکٹلی شادی نہیں ہوتی ہے, بلکہ شادی سے پہلے کچھ عرصے انگیجمنٹ رکھی جاتی ہے, بات طے کی جاتی ہے. کہیں پہ سے انگیجمنٹ کہا جاتا ہے, کہیں پہ سے بات طے ہونا کہا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ دونوں جو خاندان ہیں وہ کچھ عرصے تک ملتے رہیں, آپس میں بات کرتے رہیں, ایک دوسرے کا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ لینا دینا دیکھ لیں. یعنی جس پہلو سے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے اس میں دیکھیں. اسی عرصے میں لڑکا لڑکی بھی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو, کوئی بری عادت میں مبتلا ہو تو وہ چھپا رہ جائے, نہیں, پتہ چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے. تو ایسے صورتحال اگر ہوتی ہے تو پھر وہ رشتہ ختم کر دیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ نکاح تو نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی کے اوپر کوئی داغ لگ جائے یا لڑکے کے متعلق کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو منگنی ٹوٹنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہم انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کچھ عرصے تک شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے یا ارادہ ظاہر کرتے ہیں, انگیجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, منگنی جسے کہتے ہیں, کہ ہم شادی کریں گے. تو اس عرصے میں یہ معاملہ فائنلائز ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں اگر ان کا اہتمام کیا جائے گا اور آنکھیں کھلی رکھی جائیں گی تو میرے خیال میں پھر وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوگا جو سوال میں پوچھا گیا. جی, اچھے خاصے اسپیکٹس تو کلیئر کور ہو گئے ہمارے, الحمدللہ. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.